अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। हर क्लास में नई नई बातें सीखते हैं और मुझे उम्मीद है हर बातों पर आप अमल भी करते होंगे, दूसरों से शेयर भी करते होंगे, है ना? अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखाते होंगे, अपने बड़ों को भी बताते होंगे। ऐसा ही है ना? और कोशिश करते होंगे कि रमजान में खूब नेकियां कमाएं। जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में अपने दोस्तों से शेयर किया करें और अभी से नेकियां कमाया करें। ये छोटी छोटी कोशिशें हमें अभी से दाइए दीन बनाती है। हमने कोशिश करनी है जो भी नई बात सीखें वो आगे पहुंचाएं इंशाल्लाह। शुरू करते हैं आज का सीरा सेशन। और आज हमारे पास जो सीरा में टॉपिक है वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कैसे करते थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात करने का क्या तरीका था। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें जुबान दी है ना। अल्लाह ताला ने ही हमें बात करना सिखाया है और अल्लाह ने ही बताया है कि हमने बात कैसी करनी है। जब कोई इंसान बात करता है ना तो उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो इंसान कैसी सोच रखता है। और जो कुछ वो कहता है वो एक फरिश्ता साथ साथ लिखता भी है, लिखता जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से बात करते थे। हमारे नबी ज्यादा खामोश रहते थे और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करते थे और मुकम्मल कंप्लीट बात करते थे। हमारे नबी की टोन यानी बात करने का जो टोन होती है वो बहुत दरमियानी होती थी। ना बहुत ऊंचा बोलते थे कि सब डिस्टर्ब हो जाएं। सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में एंटर होते, दाखिल होते, तो इतनी आवाज में सलाम करते कि जो जाग रहे हैं वो सुन लेते और जवाब दे लेते, और जो सो रहे होते उन्हें नबी की आवाज तंग ना करती। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते, जैसे जुम्मे का खुतबा है, और जब आग और जहन्नुम की बात आती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग और जहन्नुम से डराते तो ऊंचा बोलते ताकि सुनने वाले बुराइयों से डर जाए। यानी आमतौर पर नरम बात करते, आहिस्ता बोलते, लेकिन जब किसी को आग की बात बताते, जहन्नुम की बात बताते तो ऊंचा बोलते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें एक गिफ्ट दिया है और वो था थोड़े अल्फाज में यानी बिल्कुल थोड़े वर्ड्स में पूरी बात बता देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ही ये सिखाया था, क्योंकि अल्लाह ही हमें कंट्रोल करता है ना, अल्लाह ही बोलना सिखाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने थोड़े से अल्फाज में दूसरों को बात समझाना सिखाया। यानी बहुत लंबी बात नहीं करते थे, छोटी बात, प्रिसाइज बात, टू द पॉइंट बात करते थे और अगलों को समझ आ जाती थी। और कभी कभी एक बात को 3 दफा रिपीट करते थे ताकि अगले को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये बात बहुत अहम है, इसलिए नबी ने रिपीट की है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर बात करते थे, बहुत तेज नहीं बोलते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी जब बात करते तो हम उनके वर्ड्स, उनके अल्फाज काउंट कर सकते थे, गिन सकते थे, यानी इतना वो आराम आराम से बात करते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान बात करते थे, सादा सिंपल बात करते ताकि हर शख्स को समझ आ जाए कि वो क्या बात कर रहे हैं। मुश्किल बातें नहीं करते थे, सिंपल वर्ड्स यूज करते थे और नरम बात करते थे, काइंड बात करते थे, सख्त अल्फाज कभी नहीं बोलते थे। अबू जहल जो इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन था और कितना बुरा भला कहा उसने नबी को और तकलीफें भी दी, लेकिन हमारे नबी ने उससे हमेशा नरम बात की। फिर हमारे नबी सीधी सच्ची बात करने वाले, हमेशा सच बोलने वाले थे और उसी की तालीम देते थे। और नबी फरमाते थे कि जब आप बाहर कारोबार में हो, बाजार में हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, सच बात करें। मसलन ये कहना कि ये सामान अच्छा है ले लो, ये अच्छा नहीं है ले लो, यानी सही मशवरा देते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि हमें नबी नसीहत करते थे कि जब बाजार में कुछ बेचने जाएं तो सच सच बताएं कि कौन सा सामान अच्छा है और कौन सा खराब। और फिर भी हमारा सारा सामान बिक जाता था। यानी हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि जब हम लोगों को बताते थे कि ये सामान अच्छा है और ये खराब है, तो हमें ये डर नहीं होता था कि खराब कोई नहीं खरीदेगा। लोग खराब भी खरीद लेते थे, क्योंकि बरकत तो अल्लाह ने देनी है ना, चीज तो अल्लाह ने बिकवानी है। तो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए बिजनेस करते थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते थे, इंसाफ करते थे। फिर नबी ने अल्लाह के नबी लोगों के सवालों का जवाब भी नरमी से देते। एक मर्तबा एक नौजवान आपके पास आया और कहा कि मैं गुनाह करना चाहता हूँ, मुझे गुनाह की इजाजत दे दें। सहाबा जो वहां बैठे थे वो गुस्से में आ गए और उस नौजवान को पकड़ने लगे, लेकिन नबी ने मना किया और उस नौजवान को अपने पास बुलाया
اسے نرمی سے پیار سے سمجھایا تو اس نے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ہمارے نبی نصیحت کرتے تھے کہ کم بولنا چاہیے، زیادہ بولنا اور ہر وقت بولتے رہنا اور زیادہ بولنے والے یہ نبی کو پسند نہیں تھے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ یا وہ اچھی بات کرے، یا اگر اس نے اچھی بات نہیں کرنی تو خاموش ہو جائے۔ یعنی اگر بات کرنی ہی ہے تو اچھی بات کرے، ورنہ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ تھوڑا بولیں اور اچھا بولیں۔ ہمارے نبی کی ہر بات کا مقصد ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی بھی کوئی بات ایکسٹرا نہیں کی، کوئی بیکار بات نہیں کی۔ پھر ہمارے نبی نے غصے میں بات کرنے سے منع کیا۔ غصے میں بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ ایسی باتیں زبان سے نکلواتا ہے جس سے بعد میں امبیرسمنٹ ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جب غصہ آئے تو بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ اور ہمارے نبی نے کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، نہ کسی کا مذاق اڑایا، نہ کسی کو ہرٹ کیا، نہ کبھی کسی کو برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، نہ کسی کی انسلٹ کی۔ پھر ہمارے نبی سے کوئی سوال کرتا تو پہلے نبی ان کی بات دھیان سے، غور سے پوری بات سنتے، پھر جب وہ اپنی بات پوری کر لیتا پھر نبی جواب دیتے اور پورا جواب دیتے، جس سے اس کو تسلی ہوتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا منع کرنا ہوتا تو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ منع کرتے، جس سے اگلے کو فیل بھی نہ ہوتا۔ یعنی ہمارے نبی کبھی بھی ڈائریکٹ نہ کہتے تھے، بلکہ طریقے سے، نرمی سے اپنی بات آگے پہنچاتے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور اس نے نبی سے کچھ مانگا تو نبی نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہے۔ یعنی ہمارے نبی نے اس کو منع بھی کر دیا اور اس کو فیل بھی نہیں ہوا۔ پھر ہمارے نبی قولم بلیغا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایسی بات جو دل میں اثر کرتی تھی، جو دل میں لگتی تھی، جسے سن کر لوگ سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ جب نبی بات کرتے تو ایسی بات کرتے کہ وہ سوچ میں پڑ جاتے کہ یہ نبی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ مثلا نبی کہتے کہ تم نے مرنا نہیں ہے، اس دنیا سے جانا نہیں ہے، تو یہ ایسی بات ہے جس سے سن کے لوگ سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ ہمارے نبی غیر مسلموں کے ساتھ کلیئر بات کرتے تھے اور اتنی صاف بات کرتے تھے، آہستہ آہستہ بات کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی باتیں حفظ ہو جاتی تھی۔ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں نا کہ نبی ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، انہوں نے یہ کہا، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ہمیں صحابہ سے ملتی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کر لیا اور ہم تک پہنچایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر، صاف بات کرتے تھے، تھوڑی بات کرتے تھے، اچھی بات کرتے تھے اور نرم بات کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی صحابہ کی اٹینشن لینے کے لیے، توجہ لینے کے لیے سوال بھی کرتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ سب غور سے آپ کی بات سننے لگے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دوسروں کے ساتھ زیادتی اور غیبت کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی اور اسے سزا دے دی جائے گی، ایسا شخص مفلس ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا کہ مفلس کون ہے، اس سے سارے صحابہ اٹینٹیو ہو گئے، غور سے سننے لگے، اور پھر نبی نے بات کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک شخص کو روکنا ہو کسی کام سے تو کبھی بھی سب کے سامنے نہیں روکتے تھے، بلکہ جنرل بات کرتے تھے کہ لوگ ایسا ایسا کام کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اس شخص کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ غلط کام نہیں کرنا اور وہ چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے، حکمت سے بات کرتے۔ جیسے غزوہ احد میں جب چند صحابہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو نبی نے فرمایا جو لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ دوبارہ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ یعنی نبی نے کسی کا نام نہیں لیا اور دوسروں کی اصلاح کی۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے، اچھی بات کرتے تھے، دوسروں کی بھلے کی بات کرتے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ آج کے سیرہ سے کیا سیکھا؟ کہ بہت بولنا، ہر وقت بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ چیخ کر غصے سے بات نہیں کرنی، بڑوں کی بات غور سے سننی ہے اور کسی کو بھی اپنی زبان سے تکلیف نہیں دینی۔ سیرہ کا سیشن مکمل ہوا۔ ہم نے اب درود پڑھنا ہے۔ سب بچے درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنا قرآن کا سیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے اللہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 15، 15واں پارہ، اس میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر، اور دوسری سورہ اس میں سورہ کہف شروع کریں گے جس کا مطلب ہوتا ہے غار۔ جز 15 کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے اللہ جو اپنے نبی کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسراء و معراج کا ذکر کرتے ہیں جو ایک معجزہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ سے جہاں پہ وہ سو رہے تھے، مسجد حرام میں وہ سو رہے تھے، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام انہیں ایک سواری پر مسجد اقصیٰ لے گئے۔ وہ سواری کون سی تھی؟ اس کا نام براق تھا، جو بہت تیز تھی اور بہت بڑی تھی۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ جب آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، جو فلسطین میں ہے مسجد اقصیٰ، وہاں پر گئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، امامت کرائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، مسلمانوں کا فیوچر مستقبل دکھایا گیا کہ مسلمان آپ کے بعد کیا کیا کریں گے یہ بتایا گیا۔ پھر آپ کی آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی اور ساتوں آسمان پر نبی گئے۔ پیارے بچے، جو اسکائی ہے نا، جو آسمان ہے، ایسے 7 آسمان ہیں اور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور یہ سب ریئل میں اصل میں ہوا تھا۔ نبی جاگ رہے تھے، آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تھے، یہ نبی کا عظیم بڑا معجزہ تھا۔ اس رات اللہ نے وحی کے ذریعے آسمانوں پر ہی نبی کو نماز کا حکم دیا۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، نماز معراج کے موقع پر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے؟ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا، رات کا سفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین، مکہ سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے نا، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے، اسے معراج کہتے ہیں۔ اور یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ پیارے بچے، اللہ نے نماز آسمان پر بلا کر دی، کیونکہ نماز انسان کو بلند کرتی ہے، ترقی دیتی ہے، بلندی دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے نماز آسمان پر بلا کر دی، کیونکہ نماز ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کو جنت دکھانا چاہتے تھے، جہنم دکھانا چاہتے تھے، اور نبی کو تسلی بھی دینا چاہتے تھے، کیونکہ آپ غمگین تھے۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد آپ غمگین تھے، تو اللہ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ پھر اسی رات آسمان پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملی، جن کی بہت فضیلت ہے، اور رات کو روزانہ پڑھ کے سونا چاہیے۔ یعنی معراج کے موقع پر جو 2 تحفے ملے، اس میں ایک نماز جو فرض ہوئی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بھی ہمیں معراج پر ملتی ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ انسان بہت جلد بازی کرتا ہے، بہت تیز جلدی کام کرتا ہے، اور بہت جلدی ہمت ہار لیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بد دعا دینے لگتا ہے، زبان سے برے بے صبری کی باتیں کرنے لگتا ہے، یعنی غصے میں دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ پیارے بچوں، کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دینی، جلدی نہیں کریں، کیونکہ جب دکھ پہنچتا ہے اور غصہ آتا ہے اور ہرٹ ہوتے ہیں ہم، تو دل کرتا ہے کہ غصہ دوسروں کو نکال دیں، اس سے دوسرے ہرٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کسی کو بد دعا نہیں دینی، کیونکہ دکھی دل کی بد دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو تعوذ پڑھیں اور خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد آیت 23 میں اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یعنی ان کے حق سے زیادہ دو، جتنا والدین نے تمہارا کیا اس سے زیادہ بڑھ کر لوٹاؤ۔ یہ ہم نے پہلے بھی پچھلے پاروں میں بھی پڑھا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کی بات نہ ماننے والا جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حدیث ہے نا۔
کہ اگر ہم والدین کی بات نہیں مانتے تو اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی والد کی خوشی ہے، یعنی اگر آپ کے والد، آپ کے بابا آپ سے خوش ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے خوش ہے۔ پیارے بچے، اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ والدین کی بات ماننی ہے، ان کی بات غور سے سننی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہمیں کہ ہم والدین کو وقت دیں، ان کی خدمت کریں، ان سے نرمی کا معاملہ کریں۔ بعض بچے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور بعض بچے ضد بہت کرتے ہیں۔ ماں باپ کسی کام سے روکتے ہیں تو بچے ضد کرنے لگ جاتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اسی آیت میں آگے اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ خاص طور پر یہاں لفظ اف آیا ہے، کہاں آیا ہے سوچیں؟ قرآن میں آیا ہے، اور یہ کون سی کتاب ہے؟ جو آسمانوں سے آئی ہے۔ اس میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اف نہیں کہنا۔ کس کو نہیں کہنا؟ اپنی ماما اور بابا کو اف نہیں کہنا، انہیں تنگ نہیں کرنا۔ وہ کسی کام سے منع کرتے ہیں تو رک جانا ہے، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، نرم بات کرنی ہے۔ اور اگر کسی نے غلطی سے اف کہہ دیا تھا پہلے، تو سب بچے ابھی اللہ سے سوری کریں گے، توبہ کریں گے، اور آئندہ کبھی بھی اپنی ماما بابا کو ہرٹ نہیں کریں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، یہ بھی احسان ہے، یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرنا احسان ہے۔ اور کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے اللہ، میرے ماما بابا پر ایسے رحم فرما، ایسے ان کا خیال رکھ جیسے انہوں نے بچپن میں میرا خیال رکھا تھا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، صبح شام مانگنی ہے، کثرت سے دعا مانگا کریں، کیونکہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے نا، تو یہ دعائیں ہم نے مانگنی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں مینرز سکھا رہا ہے، ہمیں آداب سکھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے نا، اسی لیے ہمیں آداب بھی سکھاتا ہے۔ آیت 36 میں اللہ کہتا ہے کہ جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، یعنی اگر کوئی اپنی کوئی بات آپ سے چھپانا چاہ رہا ہے، آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا، تو آپ اس سے بار بار نہ پوچھیں، اسے تنگ نہ کریں، اس کی ٹوہ میں نہ لگیں۔ یعنی کوئی بات اگر آپ کو بتاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں بتاتا، چھپاتا ہے، تو آپ نے اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدگمانی سے بچو، یعنی خود ہی سے دوسروں کے بارے میں غلط خیال کر لینا غلط بات ہے۔ مثلا دوست کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تو مجھ سے جیلس ہوتا ہوگا، یا یہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہوگا، اسی طرح کی دوسری باتیں سوچنا، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں بدگمان نہیں ہونا۔ اسلام ہمیں کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بھی منع کرتا ہے، اسلام ہمیں دوسروں کے بارے میں پازیٹیو رہنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکڑ کر نہیں چلنا، اللہ کو تکبر والے پسند نہیں ہیں۔ بعض بچوں کے پاس جب کوئی نئے کپڑے آتے ہیں یا ٹوئے آتا ہے تو بہت پراؤڈلی چلنے لگتے ہیں اور خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کو عاجز، جھکے ہوئے، شکر کرنے والے انسان پسند ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اکڑ کر نہیں چلنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے، زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ زبان کی ذرا سی غلطی سے اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی تو شیطان تو تیار بیٹھا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے۔ شیطان اکساتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ انسان دوسروں کو ہرٹ کرے، ان کو ہرٹ کرنے والی بات زبان سے نکالے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ٹیم کی طرح رہیں، بھائی بھائی بن کے رہیں، وہ لڑائیاں کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں اور بری بات کریں، غصے میں لڑائی کریں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سوچ سمجھ کر بات کریں، دوسروں سے اچھی بات کریں، نرم بات کریں، کائنڈ بات کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی یہ کتاب ہمیں ہر طرح کی باتیں سکھاتی ہے، ہماری ہر طرح کی ٹریننگ کرتی ہے، عبادات کا بھی بتاتی ہے، نماز روزے کا بھی بتاتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتی ہے۔ یہ تمام اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کے حکم ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا حکم ماننا ہے تو اس میں یہ آداب بھی آتے ہیں، یہ بھی حکم ہم نے اللہ کا ماننا ہے۔ اس کے بعد آیت 64 میں یہاں پر شیطان کی آواز کا ذکر ہے۔ کیا شیطان کی بھی آوازیں ہیں؟ کبھی آپ نے سنی ہے شیطان کی آواز؟ شیطان کی آواز ہوتی ہے میوزک، بےہودہ گانے، بے حیائی کی باتیں، برائی والی آوازیں، ایسی باتیں، ایسی آوازیں جو گناہ کی طرف لے جائیں۔ میوزک اور گانے تو آج کل بہت عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ میوزک، گانے شیطان کی آواز ہے، وہ دین سے دور کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا ٹرک ہے، انسان کو اللہ سے، قرآن سے دور کرنے کا ٹرک، کیونکہ گانے اور میوزک سننے والے کا قرآن میں دل نہیں لگتا، پھر انسان کا برائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے آنکھیں کھول کر الرٹ ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ شیطان زندگی میں میوزک اور گانوں کے ذریعے انٹر ہونا چاہتا ہے،
اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو جائیں. ہم نے میوزک نہیں سننا، ہم نے گانے نہیں سننے. اس کے بعد آیت 78 میں فجر کے وقت کا ذکر ہے. فجر کے وقت قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ اس وقت قرآن عرش پر سنا جاتا ہے. اور فجر کے وقت فرشتے جا کر اللہ کو بتاتے ہیں کہ جب ہم آپ کے بندے کے پاس آئے تھے تو تیرا یہ بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. آج کل سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، تو کوشش کیا کریں نماز میں نئی نئی صورتوں کی تلاوت کیا کریں. شوق سے نماز میں قرآن پڑھا کریں، نماز میں بھی پڑھیں، نماز کے بعد بھی پڑھیں. اور فجر کا قرآن دل پر اثر کرتا ہے. یہاں خاص طور پہ اللہ نے فجر کے قرآن کا ذکر کیا ہے. پیارے بچے، چھوٹی عمر میں آپ جو اپنے آپ کو عادت ڈال دیں گے نا، ساری زندگی آپ کی وہی عادت رہے گی. آپ نے خود عادت ڈالنی ہے کہ فجر کی نماز میں نئی نئی صورتیں پڑھنی ہے اور نماز کے بعد بھی قرآن پڑھنا ہے. پھر آیت 81 میں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یعنی اللہ کہتا ہے ہمیشہ حق جیتے گا، ہمیشہ سچ جیتے گا، اور جھوٹ برائی ہمیشہ ہار جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ انٹر ہوئے، جب آپ جنگ جیت گئے اور مکہ والے کافر والے ہار گئے، تو نبی کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں 300 کے قریب بت تھے جنہیں کافر اپنا خدا کہتے تھے. تو ہمارے نبی نے ان تمام بتوں کو توڑا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ آخر میں جیت صرف اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، نیک لوگوں کی ہوتی ہے. برائی ہمیشہ ہار جاتی ہے کیونکہ برائی ہے ہی مٹنے والی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ برائی مٹ جاتی ہے. پھر آیت 101 میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزات دیے. یہاں 9 معجزات کے ذکر ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے 9 معجزات دیے، ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لائٹ کی طرح شائن ہو جاتا تھا، چمکتا تھا. پھر آپ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ پر آسمان سے کھانا اتارا گیا. پھر طوفان میں فرعون ڈوب گیا. پھر عذاب آئے تھے بنی اسرائیل پر. کون کون سے عذاب آئے تھے؟ ان پر مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، جوئیں کھٹمل کا خون کا عذاب آیا. ان کے گھروں میں کھانوں میں کبھی مینڈک ہوتے، کبھی ٹڈی ہوتی، کبھی جوئیں ہوتی، کبھی خون ہوتا، جس سے وہ تنگ آ جاتے. ہر جگہ ان کو یہ چیزیں نظر آتی. یہ تمام عذاب تھے جو بنی اسرائیل پر آئے، یہ سب معجزات تھے. پھر قحط سالی بھی تھی جب زمین ڈرائی ہو گئی تھی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر کیا ہے. اور یہاں ہمیں مثال دے کر اللہ کیا سمجھا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اتنے سارے معجزات دکھائے، پھر بھی وہ نافرمان تھے. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ بغیر معجزات کے ہی ایمان لے آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں معجزات بتائے ہیں. یہاں پہ آپ کی سورہ اسراء کمپلیٹ ہوتی ہے اور سورہ کہف شروع ہوتی ہے. سورہ کہف جس کا مطلب ہے غار، نہایت اہم سورہ، ویری امپورٹنٹ سورہ. احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو سورہ کہف ایک جمعے کو پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اللہ کی طرف سے خاص رحمت میں ہوگا. اور اس سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھنے والے کو، یاد کرنے والے کو اللہ دجال سے بچائے گا. اسی لیے یہ بہت اہم سورہ ہے، دجال سے بچنے کے لیے بہت اہم سورہ ہے. سورہ کہف میں کہف والوں کا واقعہ ہے، غار والوں کا واقعہ، اور بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. غار والے کون تھے؟ یہ اس وقت کے کچھ ینگ نوجوان لڑکے تھے جن کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن بہت ایکٹیو تھے، مسلمان تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، ٹرسٹ تھا. لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور زبردستی لوگوں کو اسلام چھوڑنے کا حکم دیتا تھا. یہ نوجوان اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے. اب یہ کتنے نوجوان تھے اس کا تو صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمیں اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا اللہ ہمیں بتاتا ہے. تو یہ نوجوان بادشاہ کا شہر چھوڑ کر باہر نکل آئے اور ایک پہاڑ کے غار میں، کیو میں آ گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کا گارڈ تھا. غار میں جا کر نوجوان سو گئے اور اللہ نے انہیں 309 سال تک وہیں سلائے رکھا. کتنے سال؟ 309 سال. اور اللہ نے ان کے کانوں میں ایسے پردے ڈال دیے تھے کہ انہیں کوئی آواز باہر سے نہیں آتی تھی، اور سورج بھی ان کے اوپر سے گزر جاتا تھا. غار میں ڈائریکٹ روشنی نہیں جاتی تھی، اور اللہ کہتا تھا کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا وہ ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکا. وہ وہیں سوئے رہے اور 309 سال تک سوئے رہے، انہیں کسی نے ڈسٹرب بھی نہیں کیا. نہ کوئی آواز گئی، نہ کوئی روشنی گئی، نہ کوئی انسان گیا وہاں پر. اور 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے
تو کہنے لگے کہ شاید ہم ایک پورا دن سوتے رہے ہیں یا پھر دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کوئی انہیں ڈھونڈ بھی نہ سکا۔ پھر ان میں سے ایک جوان جب بازار کھانا لینے گیا تو وہ حیران ہو گیا کہ سب کچھ چینج ہو گیا، لوگ بھی چینج ہو گئے، بازار بھی وہ نہیں جو پہلے تھا۔ 309 سال کے بعد جو بادشاہ آیا تھا وہ مسلمان تھا۔ اب وہ پہلے والا بادشاہ نہیں رہا تھا، نہ پہلے والے لوگ تھے۔ جو نیا بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور وہاں کے لوگ بھی مسلمان تھے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کا ایمان بچا لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ نوجوان دوبارہ غار میں جا کر سوئے تو وہیں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، ان کو فوت کر دیا۔ غار والوں کے واقعے سے اللہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں؟ کہ اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اور جو نوجوان ہیں ان سے کیا سیکھتے ہیں ہم؟ نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ سستی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کتنی مشکل کیوں نہ آ جائے، اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب بندہ جم جاتا ہے، اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سنبھالے گا۔ تبھی وہ نوجوان گھر سے نکل گئے تھے نا، اللہ نے ان کو سنبھالا۔ اور نوجوان بادشاہ سے نہیں ڈرے، بادشاہ سے ڈر کر دین نہیں چھوڑا۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں نا کہ کبھی بھی کسی کے ڈر سے نیک کام نہیں چھوڑنا۔ ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اکیلا جوان جب حق کے لیے کھڑا ہوا، سچ کے لیے کھڑا ہوا، تو اس کے ساتھ باقی بھی آ گئے اور ایک چھوٹا گروپ بنتا گیا۔ یعنی پہلے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک چھوٹی سی ٹیم بن گئی۔ پیارے بچوں، ہم نے اچھے دوست بنانے ہیں جسے دیکھ کر ہم نیکیاں کریں، ہمارا نیکیوں میں دل لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا آپ کو یہ اصحاب کہف کی جو کہانی ہے، یہ نشانی عجیب لگ رہی ہے؟ یعنی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف کی کہانی سن کر آپ حیران ہو رہے ہیں، آپ کو عجیب لگ رہی ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ ایک نشانی بتائی ہے، اس کے پاس اس سے بڑی بڑی کہانیاں ہیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اس سے بھی بہت بڑی ہیں۔ سبحان اللہ، سوچیں اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اصحاب کہف کے بعد آیت 24 میں اللہ ہمیں کہتا ہے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو۔ یعنی انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ضرور ہوگا، کیونکہ انسان کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اس کام کی توفیق تو اللہ نے ہی دینی ہے نا۔ تو ہمیشہ بچوں جب بھی کوئی کام کرنے کا آپ کا پلان ہو نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا کچھ سوچیں کہ میں یہ کام کروں گا، تو ضرور انشاءاللہ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی ہمارا ارادہ ہے ساتھ ہم نے انشاءاللہ بولنا ہے۔ پھر اس کے بعد پارے کے اینڈ میں 2 باغ والوں کی کہانی ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ ایک امیر تھا، اس کے پاس بہت بڑا پیارا گرین ہرا بھرا گارڈن تھا، باغ تھا جس میں بہت سارے پھل بھی تھے، اور دوسرے کا باغ چھوٹا تھا، پھل بھی زیادہ نہیں تھے۔ تو پہلے نے کہا، تکبر کیا اور کہا کہ میرے پاس تو تم سے زیادہ اچھا ہے، میرا باغ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ جس پر اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے اس کا باغ ختم کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ رونے لگا، افسوس کرنے لگا کہ اس نے اپنے غریب دوست کا دل کیوں دکھایا تھا اور کیوں تکبر کیا تھا۔ اللہ کو اس کا تکبر بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ پیارے بچوں، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں ہے۔ ہم نے شو آف نہیں کرنا، جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ جسے بھی دے، تو نعمتوں پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ یہاں پہ آپ کا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آج کے پارے سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر آج کے پارے میں ہم نے دیکھا کہ والدین کی قدر کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے اور ضد نہیں کرنا، جس کام سے وہ منع کرتے ہیں وہ رک جانا ہے۔ پھر اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اکڑ کر نہیں چلنا، اللہ کو شو آف کرنے والے بالکل پسند نہیں ہیں۔ پھر گانے اور میوزک نہیں سننا، کیونکہ یہ شیطان کی آوازیں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ پھر ہر کام کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا ہے۔ پھر ہم نے غار کے واقعے سے پڑھا کہ نیک دوست بنانے ہیں تاکہ مل کر ہم نیک کام کر سکیں، اور نیک دوستوں کو دیکھ کر ہمارا نیکیوں میں دل لگے۔ الحمدللہ آپ کا پارہ 15 مکمل ہوا، آپ کے 15 پارے، نصف قرآن، آدھا قرآن کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو عمل کی توفیق دے، اور باقی آنے والے پاروں کو، اگلے 15 پاروں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اس میں آسانیاں پیدا کرے۔
جزاکم اللہ خیر کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آج کی ایکٹیویٹی اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔